शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन। हम अच्छी बीवी तो ढूंढते हैं भाई, अपने बच्चों के लिए अच्छी माँ का इंतखाब भी तो करें। नबी की मोहब्बत सिखाएंगे तो नबी का तरीका भी बताएंगे। ताइफ में गए, फरिश्ते आ गए, बद्दुआ नहीं दी, नालैन खून से भर गई। स्कूल का पूछेंगे, कोचिंग का पूछेंगे, कपड़ों का पूछेंगे। कभी हमने पूछा हमारे बच्चे का बैठ के मुकाबला कराएं, कह रहा हमारे बच्चे का कुरान कैसा है। ये अहले बैत पूरी मुसलमानों के साथ साथ पूरी इंसानियत के लिए सर ये सरचश्मा है। जो भी दरे बतूल के मंगतों में आ गया, समझो मेरे हुजूर की नज़रों में आ। याद रखिए, ये जादू करने वाले, इनका ईमान से क्या ताल्लुक हो, इनका ईमान खतरे में पड़ जाता है। गुनाह करने के बाद इतराएं नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग बोल बस की एक नई वीडियो के साथ मैं रबीउद्दीन मलिक आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। जनाब आलिया हमारे साथ मौजूद है सैयद मौलाना मोहम्मद अली शाह साहब। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ सर आपकी कीमती वक्त का। आपने मुझे अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया माशाल्लाह से। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप जो अभी मुझे शेर सुना रहे थे ना रोल पे जाने से पहले, वो सुना दें। अल्लाह अकबर। हुजूर हमारे पाको हिंद में जिनकी हुकूमत है ना दिलों पर, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, हुकूमत कर रहे हैं ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल। आप कहते हैं शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीपना अस्त हुसैन, दाद ना दाद दर दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इलाहा। मैं जो शेर सुना रहा था, क्योंकि फ़कीर को तकरीबन यूँ कह लें कम अज़ कम 10 साल हो गए होंगे। हर साल मौला कायनात हैदर करार हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम के कदमों में हाज़िरी का शर्म मिलता है माशाअल्लाह। ये उनका करम है कि मुझ गुनाहगार को बुला लेते। तो वहाँ मैं उनके दामनों को पकड़ के कदमों को मैं बैठ कर अर्ज़ करता हूँ, अली दीदम दवाए दर्द बंदा, है अली पाक आप मुझ पर निगाह करम फरमाएँ। दवाए दर्द, आप तो दर्दमंद की दवा हैं। अली दीदम दवाए दर्द, मदद शो मुश्किलम या शाह मर्दा, आप मेरी मदद फरमाएं। आप तो बादशाह जो मर्द है उनके भी बादशाह हैं माशाअल्लाह। अली दीदम दवाए दर्दमंदा, मदद शो मुश्किलम या शाह मर्दा, तोरा दामन गरिफ्तम शेर यज़दा, मैंने आपका दामन थाम लिया, आप तो शेर यज़दा हैं। तोरा दामन अली दीदम दवाए दर्दमंदा, मदद शो मुश्किलम या शाह मर्दा, तोरा दामन गरिफ्तम शेर यज़दा, बलाए बूदरा न बूद करदा, मुझे कहाँ बला आएगी, जो बला आएगी वो खुद गिरफ्तार बला हो जाएगी। तो मैं अली के कदमों में, मौला अली के कदमों में। तो अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखे। आज बड़ी प्यारी बात हो रही थी, उसको मैं हदीस से करता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। ठीक है। आज देखिए हर शख्स ये चाहता है कि यार मेरी औलाद अच्छी हो, मेरा मुस्तकबिल आपका मेरा मेरी औलाद हो। बिल्कुल। लेकिन बेरा रवि औलाद सरकश, अब तो माज़अल्लाह ये भी हो रहा है, जो यूरोप में हो रहा था पाकिस्तान में भी शुरू हो गया है कि वो जो माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं उनको बोझ समझ के होल्ड होम ढूंढ रहे हैं। अब बनना शुरू हो गया सर। अफसोस होता है क्योंकि बीवी को भी बीवी तो हक़ारत है, बेटा भी माँ और बाप का बुढ़ापा घर में उसको बुरा लग रहा है, उसको ऐश। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये होगा क्यों कि जब हम अपनी औलाद को हलाल नहीं खिलाएंगे। दूसरी बात है औलाद की तरबियत पे हम तवज्जो नहीं देंगे। हम अच्छी बीवी तो ढूंढते हैं भाई, अपने बच्चों के लिए अच्छी माँ का इंतखाब भी तो करें। यूथ, आपका प्रोग्राम यूथ देखती होगी, नौजवान देखते होंगे। तो औलाद का सबसे पहला हक़ यह है कि अपने लिए तो आप अच्छी बीवी ढूंढेंगे, मगर ये भी सोचें उस औरत से, उस मोहतरमा से आपकी औलाद पैदा होगी, तो बच्चों के लिए अच्छी माँ भी तो तलाश करें सर। तो अब एक हदीस मैं आज पैगाम दूंगा, अगर ये हम सब के लिए मशल रहा है, जितने नाज़रीन सामीन हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, कि अल्लाह के प्यारे हबीब सैयदा ज़हरा पाक के बाबा जान हसरैन करीमैन के जद्द अमजद नाना जान रहमत आलम जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। नंबर 1, पहली फरमाया अपने नबी की मोहब्बत। तो हमें अपने, अब जब हम नबी की मोहब्बत बताएंगे तो यकीनन नबी के तरीके पे करें। कुरान ने कहा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुल हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। फिर हम बताएंगे हुजूर फ़तह मक्का, अभी जो ना हुकूमत चेंज हो रही है, हुजूर फ़तह मक्का को फ़तह करने के बाद जब मक्के में दाखिल हुए तो हुजूर ने तकब्बुर नहीं किया माज़अल्लाह। हुजूर का शिमला कहते हैं जिस ऊँटनी पर या आप सवार थे तो ज़मीन पे लग रहा था, इतनी आजिज़ी, और आपने सबको आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। क्या है जी, ताइफ में गए फरिश्ते आ गए, बद्दुआ नहीं दी, नालैन खून से भर गई। तो जब हम नबी की मोहब्बत सिखाएंगे तो नबी का तरीका भी बताएंगे। किबला बिल्कुल ऐसी है। नबी का वाक़या माशाल्लाह कितना मशहूर है, जिसमें वो एक औरत कचरा फेंका करती थी। एक औरत कचरा फेंका करती थी, मुझे गलती अल्लाह माफ़ करे, कचरा फेंका करती थी। एक दिन कचरा नहीं आया गालिबन, तो वो रसूल खुदा परेशान हो गए कि आज कचरा क्यों नहीं आया। पता चला कि वो बीमार है, और फिर उसकी इयादत के लिए रसूल खुदा, और फिर इस तरह रवायत में कि फिर वो ईमान भी ले आए।
اخلاق. اچھا دوسری بات, پہلی بات اپنے نبی کی محبت, دوسرا فرمایا ان کو قرآن سکھاؤ. دیکھیں یار حضرت, ہو سکتا ہے یہ انٹرویو میری اور آپ کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے اگر ایک فرد بھی راہ راست پر آ گیا. دیکھیں ہم اپنے بچے کو اچھی کوچنگ دیتے ہیں, کوچنگ بھیجتے ہیں, ہم اپنے بچے کے اچھا اسکول تلاش کرتے ہیں. کتنا ظالم معاشرہ ہے. قرآن پڑھانے کے لیے عام گلی کا بیچارہ, ہو سکتا ہے اس کا اپنا قرآن بھی درست نہ ہو, وہ نام کا مولوی بنا ہوا ہے جو خود بھی نمازی نہیں ہے, پرہیزگار, اس نے کاروبار بنایا ہوا ہے, گھر میں آ کے ہمارے بچے کو قرآن. بالکل اس کی ہم تحقیق نہیں کرتے یار پتہ نہیں اس کا قرآن کیسا ہے. بالکل ایسے. اور پھر ہم کبھی پوچھتے ہیں بچے اسکول کا پوچھیں گے, کوچنگ کا پوچھیں گے, کپڑوں کا پوچھیں گے, کبھی ہم نے پوچھا ہمارے بچے کا بیٹھ کے مقابلہ کرائیں کہ یار ہمارے بچے کا قرآن کیسا ہے, گھر میں کون قرآن اچھا پڑھا ہے. تو سر نہ قرآن ابھی پڑھانا ہی مشکل ہو رہا ہے, تو آگے اس کو پھر سمجھنے والا معاملہ کہاں سے آئے گا. دو باتیں. تیسری جو بات ہے وہ بیس ہے, وہ ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اہل بیت اطہار کی محبت. حضرت آپ صحابہ کی محبت, شیخین کی محبت, امہات, لیکن اللہ کے رسول نے کیا پیغام دیا. ہم نے اس کو ایک ہی فرقے پہ ڈال دیا کہ شاید وہ ایک نہیں, یہ اہل بیت پوری مسلمانوں کے ساتھ ساتھ پوری انسانیت کے لیے سر یہ سرچشمہ ہے. ان کے لیے رول ماڈل ہیں, ان کے ہیروز ہیں, یہ انسانیت کے ہیرو ہیں. تو جب ہم اہل بیت کی محبت, سیدہ طیبہ طاہرہ ماں خاتون جنت, میں جب بھی حج پر یا عمرے پہ جاتا ہوں تو جنت البقیع کے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہوں, پہلے وہاں جاتا ہوں سیدہ کے قدموں میں, کیونکہ ہمارا تو یہ ایمان ہے, عقیدہ ہے کہ جو بھی در بطول کے منگتوں میں آ گیا, جو بھی در بطول کے منگتوں میں آ گیا, سمجھو میرے حضور کی نظروں میں آ گیا. یہ بتائیے گا ان کے لیے بی بی خدیجہ کے لیے مشہور ہے کہ وہ ایک دفعہ جو لباس پہنتی تھی وہ اسے دوبارہ نہیں پہنتی تھی, اس میں کتنی حقیقت ہے؟ نہیں حضور دیکھیں میں تاریخ, ان کے پاس اتنی رقم تھی, اتنا پیسہ نہیں, اللہ نے نوازا تو اتنا تک جب ان کے ڈھیر لگتے تھے اس بعد بھی چھپ جاتا تھا. اللہ کے رسول کی رقابت میں آنے سے پہلے سارا عرب کی تاجرہ, یہ قبیلہ بنو اسد سے آپ کا تعلق تھا. یہ قبیلہ, ایک تو بنو ہاشمی, دو قبیلے بڑے تھے. قبیلہ بنو ہاشم وہ ہے جو اللہ کے رسول کا خاندان تھا, ان کے پاس تھا بیت اللہ کا انتظام اور اہتمام. اور یہ تھی قبیلہ بنو اسد. قبیلہ بنو اسد کیا ہے, یہ وہ قبیلہ تھا جو مکہ معظمہ میں میونسپل کمیشنر, یعنی جو روڈ بنتے تھے, پل بنتے تھے, یعنی ایک نامور. اور ان کے دادا کا ایک بہت بڑا نام تھا سر, یہ بہت بڑا خاندان تھا اور عرب کی بہت بڑی تاجرہ تھی. مگر قربان جائیے, اسلام سب سے پہلے عورتوں میں اسلام لانے والے خاتون اول اسلام کی کون ہے؟ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ. پھر آپ دیکھیں روئے زمین پر اگر کسی عورت کو رب کا سلام آیا ہے, رب کا سلام آیا ہے, میں کہتا ہوں ہماری خواتین اگر ان کو اپنا رول ماڈل بنا لیں, پھر کھانا تیار کر رہی ہیں. آپ اور میں اللہ کرے جتنے ناظرین میں دیکھ رہے ہیں, اللہ کرے ہر سال حج پہ جائیں, حرم جائیں. آپ یقین کریں آدمی سوچتا ہے غار ہرا پہ چڑھنے کے لیے, نوجوان آپ جیسا تو فوراً چڑھ جائے گا, لیکن آدمی سوچتا ہے چڑھنے کے لیے. سیدہ اپنے گھر سے کھانا بناتی, جو تیار کرتی, پانی لیتی اور کھانا لے کر غار ہرا کی طرف جا رہی ہیں. اللہ کو محمد اتنا, اللہ کتنا غیرت مند ہے اپنے حبیب کے معاملے میں کہ خدیجہ آ رہی ہیں. فرمایا جبریل امین کو بھیجی کہ اس سے پہلے کہ یہاں آئیں میرا سلام, اللہ نے کہا میرا سلام, جبریل نے کہا میرا بھی سلام عرض کریں. روئے زمین پر وہ پہلا اچھا سلام بھیجا. دو, تیسرا یہ ہے کہ کیا حبیب خدا کی کیا محبت تھی, کیا وفا تھی. جب تک حضرت خدیجہ نکاح میں رہی, حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا. بعض روایت یہ بھی کہ عمر میں بڑی تھی, مگر اور پھر اس سے پہلے آپ کے 2 نکاح ہو چکے تھے. آپ عظمت دیکھیں, سیدہ خدیجہ کو دوسرا نکاح نہیں کیا. یہ آپ کو ہے. چوتھی بات, جتنے بھی حضور کی آل ہے, حضور کے جتنے شہزادے ہوئے ہیں, صرف حضرت ابراہیم کے علاوہ وہ انتقال کر کے تھے. یعنی نسل جو چلی ہے حضرت خدیجہ سے سلام اللہ علیہ, یہ بھی شرف آپ کو ہے, یہ اللہ کی تقسیم ہے سر. سیدہ زہرا پاک, آگے جتنے شہزادے سیدہ خدیجہ کبریٰ, اور ان سے نسل چلی ہے. پھر آگے ہم آ جائیں سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ پر, کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. سیدہ خدیجہ کبریٰ کا وہ مقام ہے کہ جب آپ دنیا سے پردہ کر گئی تو حضور علیہ السلام ان کا کثرت سے ذکر کرتے تھے. اصل تو یہ نا دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی جن کے نام, تو حضور ان کا کثرت سے ذکر کر رہے ہیں. حضرت عائشہ نے کہا ہوتا آپ کو بتایا کہ یا رسول اللہ بار بار خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ کے رسول کا چہرہ متغیر ہو گیا, جلال میں آ گئے. فرمایا خدیجہ کے معاملے میں مجھے تکلیف نہ دینا, کیونکہ جب پورے مکے نے میرا انکار کیا, واحد خدیجہ جس نے میرا اقرار کیا, مال دیا اسلام پہ, اپنے آپ کو مٹا دیا. تو سر کیا ہستی, کیا شان. پھر دیکھیں کس کی ماں ہے؟ مخدومہ کائنات. علامہ اقبال فرماتے ہیں اگر مجھ پر شریعت کا, آج پاکستانیوں کے لیے پیغام کہ اگر مجھے شاعر مشرق, اگر مجھے شریعت کا خوف نہ ہو
تو میں فاطمہ الزہرا مخدومہ کائنات اماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کو سجدہ کرتا. آپ کہتے ہیں اگر مجھے شریعت کی روک نہ ہو, شریعت نے منع نہیں کیا, تو میں ان کی قبر کا طواف کرتا. کون کہہ رہا ہے؟ شاعر مشرق علامہ اقبال جانتے تھے کہ اہل بیت کی شان کیا ہے. اچھا, تو بیٹی کون ہے؟ مخدومہ کائنات سیدہ نساء العالمین, تمام جنتی عورتوں کی سردار. اور نواسے کون ہیں؟ حسن و حسین. اللہ, جنت کے نوجوانوں کے سردار. کیا مقام کیا ہے. بالکل ایسے. اور ساس کس کی ہے؟ حیدر کرار مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم. اور زوجہ کس کی ہے؟ امام الانبیاء. کیا مقام, کوئی ثانی ہے؟ سوچ نہیں سکتا. خدا را میں یہ کہوں گا آپ کے پیغام میں کہ اہل بیت سے اپنا تعلق قائم کریں, ان کی سیدہ کی چوکٹ پر آ جائیں سچے دل کے ساتھ. خدا کی قسم آپ کا کوئی ثانی نہیں ہوتا. تو شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا جادو سے ہلاکتیں ہو سکتی ہیں؟ اللہ, حضرت کعب العبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اسلام لانے سے پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے, پھر ایمان لے آئے, اسلام میں آ گئے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ کلمات نہ پڑھتا, جو پڑھا کرتے اعوذ بکلمات اللہ, پوری دعا ہے, اگر میں یہ کلمات یہ دعا نہ پڑھتا تو یہودی مجھے اپنے علم کے ذریعے گدھا بنا دیتے. مطلب اس کی حقیقت یعنی عقل زائل ہو جاتی. ہلاکت اس سے بڑی کیا ہوئی اگر آپ نے کسی عقل ہی چھین لی. بالکل ایسے ہی. حضرت قابل موتا امام مالک میں حضرت امام مالک نے سند کے ساتھ یہ روایت بانی. یہ تابعی بزرگ ہیں. آلائن میں آرام فرمانے میں جب جاتا ہوں دبئی شارجہ, تو میں آلائن لازمی جاتا ہوں. تو حضرت قابل العبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مسلک کا عالم ان کو اپنا امام مانے گا. بڑی شخصیت ہے, قداور شخصیت ہے. تو میرے پیارے بھائی, جادو جو ہے حق ہے. موعظتین سورہ فلق و ناس کا شان نزول کیا ہے؟ تو جادو حق ہے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اور یاد رکھیے, یہ جادو کرنے والے ان کا ایمان سے کیا تعلق ہوگا, ان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو اب جادو حق ہے, اس سے ہلاکت بھی ہو جاتی ہے, اور دوسری اس سے جو بات ہے بچا کیسے جاتا ہے؟ ہاں بچے کا. اب میں اس سے بات پتہ ہے, ہم نے بڑا دیکھا ہے کہ کافی بچیاں ہیں جو اسی وجہ سے شادی نہیں ہو پا رہی اور مشکلات میں گھری ہوئی ہیں, بیماریاں ہو رہی ہیں. اکثر ہم نے یہی چیز دیکھی ہے کہ اگر ان کو کسی کے پاس لے کے جائیں تو وہ یہی بول دیتے ہیں بھائی اس پہ جادو ہوا ہوا ہے, یا اس کا توڑ کرواؤ, یا اس کا یہ کرواؤ. حقیقت کسی کو نہیں پتا. میں چاہتا ہوں, اصل میں جہاں بھی بیٹھتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں اس نشست کا حق ادا کروں. آپ نے اتنی محبت سے اتنے دنوں سے کہا, تو میں سینوں کا ایک راز بتا رہا ہوں جو میں نے بڑی مشقت سے حاصل کی, بڑی تکلیف سے سیکھا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اچھا انسان وہی ہے کہ جو انسانیت کے کام آئے, دکھی انسانیت کی خدمت کرے. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, فی جوانا بچی ہیں, بہنیں, بیٹیاں, پھر کثرت سے ان کے ساتھ بڑا معاملہ ہے. بڑی ادوار سے بیچاری گزرتی ہے, بڑی آزمائش سے گزرتی ہے. تو ایک نسخہ میں اس کا وظیفہ ایک عمل بتا رہا ہوں, اور گارنٹی سے کہتا ہوں اللہ کے فضل سے الحمدللہ جادو کے عمل کو کاٹ دے گا. اور ایک بات کی ذرا نفی کروں گا میں, یہ جو ہمارے لوگوں نے مشہور کر دیا نا ایمان کی کمزور کی وجہ سے, یار کالے کو کالا ہی کاٹتا ہے. اچھا, اب ہماری بچیاں بیچاری وہ کیا کرے رشتے, پھر وہ معاذ اللہ ایسا بھی ہے اورنگی ٹاؤن میں کوئی کرسچن کے پاس جا رہی ہے علاج کے لیے, ایسا بھی گارڈن میں ہندو کے پاس جا رہی ہے. آپ یقین کریں بسوں میں کارڈ آتا ہے محبوب آپ کے قدموں میں. مطلب میں بہرحال اس چیز کو حقیقت میں نہیں سمجھتا, کہ آپ مجھے بتا رہے ہیں تو میرے علم میں اضافہ ہو رہا ہے. میں جاننا بھی چاہتا ہوں کہ کیا یہ حقیقت میں ہے. سر آپ دیکھو نا, وہ کہتے ہیں بدبخت کالے کو کالا کاٹتا ہے. یار خدا کا خوف کرو بھائی, قرآن میں ہر چیز کا علاج ہے. آپ کا ایمان کمزور ہے. اچھا اگر ایسا ہی تھا تو یہ اتنے ہندو مسلمان کیوں ہو رہے ہیں؟ خواجہ غریب نواز کے چہروں کو دیکھ کر 2 لوگ ہندوؤں نے کلمہ پڑھا. 90 لاکھ سے عطائے رسول 90 لاکھ سے زائد ہندو مسلمان ہوئے. حسنی حسینی سادات ہیں, حضور داتا گنج بخش علی اجویری ہیں, جن کے بارے میں خواجہ نے لکھا, خواجہ غریب نواز نے کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل آرا رہنما. کیا تھا وہ ہندو جادوگر سے مقابلہ ہوا تھا نا سر. تو آپ دیکھیں ایسا نہیں ہے, قرآن میں طاقت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ موجود ہے سامری جادوگر کے ساتھ. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا, آیت سحر موجود ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ. تو بھائی ایسا نہیں ہے, قرآن ہی سے علاج ہوگا. تو میں ایک آج راز دینے لگا ہوں سر آپ کی محبت کی وجہ سے. آپ کے جتنے لوگ یہ دیکھیں گے اور یہ دو ڈبہ پینا, ان کا ڈبہ ہی گول ہو جائے گا اگر یہ خود عمل شروع کر دیں. میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں, میں تو آپ کو ہتھیار خود دے رہا ہوں. اگر آپ کے جادو نہ کٹے تو یہ بھائی کے پاس میرا نمبر ہوگا, رابطہ کر لیجیے گا. بھائی جان جادو کا
کی کاٹ بتا رہا ہوں یقین کم. ایک جگ پانی لے لیں, صحیح ہے, صحیح, اور ایک یہ نہانے کے لیے, اور ایک پانی کی بوتل لے لیں پینے والے. صحیح ہے, سورہ فلق, اور آسان بتا رہا ہوں, قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس, ہر مسلمان کو یاد ہو. بالکل ایسے. قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں 21 ٹائم 21 مرتبہ دونوں کو پڑھ کے دم کر دیں. صحیح ہے, خدا نہ خاصا اگر آپ نہیں پڑھے کسی سے پڑھوا لیں. صحیح ہے, اور پھر آپ اچھی طرح نہانے کے بعد شیمپو لگا لیا, صابن پاک صاف ہو گئے, پلاسٹک کا ٹب لیں جس میں ہم کپڑے بھی دھوئے جاتے ہیں, اس پہ کھڑے ہو کر وہ پڑا ہوا پانی جسم پہ بہا لیں. پانی کہاں جائے گا؟ ٹب میں. ٹب میں آ گیا. ٹب والا پانی واپس جگ میں ڈال کے پودوں میں ڈال دیں, چھت پہ ڈال دیں. صحیح ہے, آپ 3 دن یہ غسل کریں, اگر آپ کا جادو نہ کٹے. ایک ہی دن میں ختم ہوتا ہے, 3 دن یہ بتا رہا ہوں, ہم پر ذرا گناہوں کی لدگیاں بھی چڑھی ہوتی ہیں. 3 دن یہ غسل کر لیں, اور وہ پینے والا پانی آپ نے دن رات پینا ہے. اگر آپ کا جادو نہ کٹے سر, اور جادو کا اثر ختم نہ ہو, میں حاضر ہوں انشاءاللہ. یہ ایسا عمل ہے, ایک بزرگ یہ پڑھ کے دے دیتے تھے, بڑے بڑے ہمارے جنرل, بڑے بڑے افسران, بڑے بڑے نامی گرامی لوگ, وہ پانی پڑھ کے دیتے تھے, یہ نہاتے تھے اور وہ کام ہو. بولا یہ کیا؟ پھر میں نے یار کتنی مشقت سے یہ عمل لیا, اور آج میں نے بغیر کسی کے طلب کے اللہ کی رضا کے لیے آپ کے یہاں فی سبیل اللہ یہ عمل بخش دیا. بالکل ماشاء اللہ, اللہ پاک آپ کے علم میں برکت ہے. شاہ نظر کا اثر ہوتا ہے یا نظر حقیقت ہے؟ ہاں, فجر میں اپنی مسجد میں درس حدیث دیتا ہوں. آج میں نے اسی ٹاپک پہ بات کی ہے. سر قرآن سے ثابت ہے, سورہ قلم کی آخری 2 آیات, اس کا ترجمہ تفسیر پڑھ لیں. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. سورہ قلم کی آخری 2 آیات. خلاصہ بیان کروں تفسیر کا, کفاران قریش نے ایسے لوگوں کو تلاش کیا جن کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ اگر کسی خوبصورت آدمی کو, جانور کو دیکھتے تھے, ان کے سامنے تڑپ کے مر جاتا تھا. اگر بڑے خوبصورت کھیت کو جس میں پھل پھول لگے کھیت کو دیکھتے تھے, ان کی نظر ایسی تھی, نظر لگتی تھی وہ فصل کو کیڑا لگ جاتا تھا. اس کو ہم سمجھنے کی ضرورت ہے, نظر ہے کیا چیز. بعض لوگوں کی آنکھوں سے ایسی شعائیں نکلتی ہیں جو پتھر کو پھاڑ دیتی, اس لیے کہا گیا نظر پتھر کو پھاڑ دیتی ہے. اب حدیث بتاتا ہوں, متا امام مالک کی حدیث ہے, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, نظر آدمی کو قبر تک, اونٹ کو ہنڈیا تک لے جاتی ہے. نظر لگے تو آدمی مر بھی سکتا ہے. اسی طرح ایک حدیث ہے, فرمایا کل بروز قیامت تک میری امت میں مرنے والوں کی زیادہ ہلاکت کی وجہ نظر بد کی وجہ سے ہوگی, نظر بد کی وجہ. اسی طرح ایک اور حدیث دیکھیں, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, تقدیر پر اگر کوئی چیز سبقت لے جا سکتی ہوتی, تقدیر پر سبقت, تو وہ نظر ہوتی. سر ہماری یوتھ المیہ یہ ہے, میں نے آپ کو جان بوجھ کے آج یوں ریکارڈ کرایا, آپ کو یوتھ سنتی ہے, نوجوان لڑکے اور لڑکی, تو وہ ایک پیغام جا رہا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, ہماری یوتھ نظر کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں. بالکل, میں خود مطلب میری علم میں اضافہ اور آپ سے بات اس میں شاید خود کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے قیمتی وقت نہیں, اس میں ایک باری بات بتا رہا ہوں. پہلے یاد ہے دادی اور نانی, بچہ جیسے ہی گرا, بہو مرچیں لے کے آؤ, یار اس کا خون نکل رہا ہے, آپ بولو گے بھائی اس کا خون نکل رہا ہے, خون روکو. نہیں, اس دادی اور نانی کو پتا تھا کہ میرے پوتا یا نواسا جو گرا ہے نا, میں اس کی نظر اتار دوں گا نا, اس کا خون رکنا بند ہو جائے گا. ان کو پتا تھا, ان کو نظر کے بارے میں پتا تھا. تو ایک آسان طریقہ بھی, ایک سفید کاغذ میں 7 گول والی مرچیں لے لیں, جس کی نظر اتارنی, ایک مرتبہ سورہ فلق پڑھ کے اس پہ پھونک دیں. اس کے بعد وہ 7 مرچیں وار کے چولہے پہ رکھ کے, 7 بار وار کے پورے چولہے پہ رکھ کے جلا دیں. مرچیں اگر آپ ویسے جلائیں, آپ گھر میں بیٹھ نہیں سکتے, لیکن آپ چولہے پہ رکھ کے جلا رہے ہیں, آپ, میں کہہ رہا ہوں مرچوں کی بدبو نہیں آ رہی. یہ ایک ٹیسٹ ہے جس کو لیبارٹری میں جا کے ٹیسٹ کراتے ہیں. اگر مرچوں کی بدبو نہیں آ رہی تو سمجھ رہے نظر ہے. اچھا, ایک ہماری یوتھ میں بڑی مصیبت ہے. پہلے آپ 20-30 سال پیچھے چلے جائیں, دادا ہماری بڑی جو جنریشن تھے وہ نا جب مرتے تھے بہت کچھ نکلتا تھا, مگر زندگی میں بولتے تھے یار یہ تو بڑے بخیل ہے یار, بڑا بخل کرتے ہیں. وہ اصل میں نظر سے ڈر رہے ہوتے. تو سر نظر حق ہے. سورہ کوثر پڑھیں روزانہ, کم سے کم 21 ٹائم سورہ کوثر پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیں. نظر حق ہے, نظر سے ہلاکت بھی ہوتی ہے. اگر آخری بات ہوتی ہے, یعقوب علیہ السلام نے جب مصر روانہ کیا نا اپنے شہزادوں کو, تفسیر میں بعد میں 11 یا 13 بیٹے تھے, جب روانہ کیا خوبصورت ہے, فرمایا مصر کے, آپ نے ان کو نصیحت کی کہ جب مصر کے دروازے پہ جائیں, ایک دروازے سے نہیں جانا, الگ الگ جانا ہے, ایک ساتھ نہیں جانا, وقفے سے جانا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کے معاملے میں نظر بد سے ڈرے. تو اللہ تعالیٰ, اس کا ایک ہی حل ہے, قرآن, اپنے نبی کی محبت اور اہل بیت کی محبت. تو قرآن سے اپنا تعلق قائم کریں. رمضان کا مبارک مہینہ ہے, اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کریں. آخری ایک پیغام ہے یوتھ کو کہ خدارا اگر گناہ ہوتے ہیں, نادم ہو جائے, ان ندم توبہ, لیکن گناہ کرنے کے بعد اترائیں نہیں, بے خوف نہ ہو, کیونکہ وہ خالق حقیقی بھی ہے. یعنی گناہ کرنے کے بعد اس کا فخریہ ذکر نہیں کیا کریں, گناہ پہ شرمندہ ضرور ہو.
अल्लाह ताला करीम है, हो सकता है तौबा पर ही हमें सबको वली बना दे। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच शाह साहब अपने कीमती वक्त में से वक्त देने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपके बहुत से सवालों का आपको जवाब मिला होगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। रबीउद्दीन मलिक को दें इजाज़त। कोई मज़ीद सवाल हो शाह साहब से तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम फिर आपको पकड़ेंगे शाह साहब इंशाल्लाह। खैरियत से। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।